अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामईन नाज़रीन। पिछले दिनों आपने बुशरा बीबी और इमरान खान बुशरा बीबी की तलाक़ और फिर इमरान खान से निकाह के बारे में काफ़ी डिस्कशन सुनी होगी। और कुछ हमारे सामईन नाज़रीन को ये भी शिकायत थी कि हमारे मजहबी रहनुमा जो है इस टॉपिक पर बिल्कुल अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर रहे हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि एक क्लिप में इस पर भी तलाक़ वगैरह का जो मसला है उस पर एक क्लिप में रिकॉर्ड कर दूं, ताकि एक तरह से एक हमारे माशरे की ख़वातीन के लिए गाइडलाइन भी साबित होगा। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि इस तरह की फ़िक़ही मसाइल हैं या शरई मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, उन पर भी एक रहनुमाई जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। तो सामईन नाज़रीन, ये हकीकत है कि हमारे माशरे के मर्द जो हैं वो ख़ुद तो कई शादियों को अपना हक़ समझते हैं, दूसरी तीसरी और चौथी शादी को अपना हक़ बल्कि फ़र्ज़ समझते हैं। यानी नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, रोज़ा रखें ना रखें, कोई भी शरई अहकामात जो फ़र्ज़ हैं उन को आप अंजाम दें या ना दें, लेकिन शादी करना जो है उसको अपना बाकायदा वो फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं कि अगर ज़रा भी उन्हें मौका मिलता है तो वो दूसरी तीसरी चौथी शादियाँ रचाने की कोशिश। लेकिन अपनी वाइफ़ के बारे में उनको बिल्कुल ये ख़्वाहिश नहीं होती, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से तलाक़ भी दे दें। और तलाक़ के बाद काफ़ी अरसे के बाद भी, यानी इद्दत में निकाह तो ख़ैर क्या होगा, हमारे ज़ाहिर है कि ये नहीं हो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर कई साल के बाद भी उनकी बीवी अगर दूसरी शादी करती है अपनी मर्ज़ी से तलाक़ देने के बाद भी, मर्द जो हैं वो जेलस फ़ील कर रहे होते हैं और वो बाज़ का अचानक सामने आ जाते हैं कि जी हमने तो तलाक़ ही नहीं दी। और ख़ास हमारे शिया फ़िक़ह जाफ़रिया में तो ख़ैर तलाक़ का ज़रा प्रोसेस ऐसा है कि ये खुफिया तरीक़े से तलाक़ नहीं होती, ओपन ही तरीके से होती है। जैसे निकाह के गवाह होते हैं ऐसे ही तलाक़ के भी गवाह होते हैं। बाकायदा एक लंबा एक प्रोसेस है जिससे ये है कि खुफिया तो नहीं रहती तलाक़, सबको पता लग ही जाता है। लेकिन ख़ारान अहले सुन्नत को मैं ये गाइड करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी अहले सुन्नत ख़ारान के साथ ये मसाइल जो हैं अक्सर पेश आते हैं कि अगर उनके शौहर ने अकेले में तलाक़ दे दी है, गुस्से में दे दी या किसी भी वजह से उन्होंने तलाक़ दे दी और उसका कोई गवाह मौजूद नहीं है, तो ऐसी ख़वातीन जो हैं, अगर खुदा ऐसी ख़वातीन जो हैं वो फिर ये होता है कि वो ज़ाहिर में क्या के बैठ जाती हैं कि शौहर ने तलाक़ दे दी और किसी मौलवी से वो फ़तवा लेती हैं, तो मौलवी भी बाज़ औक़ात ये कह देते हैं कि जी आपके शौहर ने तलाक़ 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 कह दिया है, तो अब आपको तलाक़ हो चुकी है। उसके बाद ये होता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं होता, और जब वो दूसरी शादी करती हैं, चाहे साल 2 साल के बाद भी करती हैं, तो बाज़ औक़ात पहला शौहर आ जाता है कि जी मैंने तो तलाक़ ही नहीं दी। उन ख़वातीन के पास जो है वो तलाक़ का कोई सबूत नहीं होता। और फिर उसके बाद ये बड़े ख़ौफ़नाक एक चीज़ है कि जब निकाह पे निकाह का इल्ज़ाम लगाया जाए किसी औरत पर या उसके दूसरे शौहर पर, और संसार होने के फ़तवे बाज़ औक़ात लिए जा रहे होते हैं। गाँव देहातों में बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात होते हैं, जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर ख़वातीन अनपढ़ हैं और उन बेचारियों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और ये बड़ी ख़ौफ़नाक चीज़ है कि किसी बेगुनाह के लिए अगर उनके फ़िक़्ह में तलाक़ हो गई है, मौलवी ने फ़तवा दे दिया है कि इस तरह से तलाक़ हो जाती है, फिर अगर वो दोबारा शादी कर रही हैं तो वो तो उनके लिए वो गुनहगार तो नहीं है, फिर वो तो बेकसूर हैं। तो किसी बेकसूर बेगुनाह औरत या उसके दूसरे शौहर के लिए संसार होने का फ़तवे लेना या जारी करना, ये बहुत ख़ौफ़नाक किस्म की एक चीज़ होती है। इसलिए मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि इससे पहले शायद ये ख़्याल मेरे ज़हन में कभी नहीं आया था, लेकिन ये इमरान खान और बुशरा बीबी का जो तलाक़ और दूसरी शादी का डिस्कशन हुई है, तो उसके बाद ये मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि इस टॉपिक पर भी थोड़ा-सा गाइडलाइन जो है वो देनी चाहिए। ख़ास तौर पे ख़ारान अहले सुन्नत को मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपके साथ ये खुदा न ख़ास्ता इस तरह से कुछ हो गया है कि आपके शौहर ने तलाक़ 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 कह दी है, गुस्से में कह दी है या जानबूझकर कह दी है, और आपके पास कोई सबूत नहीं है, और आपके फ़िक़्ह के मौलवी ने अगर फ़तवा दे दिया है कि जी तलाक़ आपको हो गई है, तो फिर आप ख़ामोश होके ना बैठें, बल्कि आपको ये करना चाहिए कि आप पूरी बिरादरी को अपनी जमा करें, अपने भी पूरे ख़ानदान को और शौहर के ख़ानदान को और मोहल्ले के सरकर्दा अफ़राद को, और फिर अपने फ़िक़्ह के एक मौलवी को भी बुलाएँ, और उसके सामने ये डिस्कशन बाकायदा ओपनली होनी चाहिए कि आया ये तलाक़ हुई है या नहीं हुई। अगर मौलवी आपके फ़िक़्ह का ये कहता है
کہ جی طلاق ہو گئی ہے فتویٰ دیتا ہے، تو آپ اسے ریٹن اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ پورے محلے کے اور اپنے رشتہ داروں کے اور شوہر کے رشتہ داروں کے سائن کروا کے ایک ثبوت کے طور پہ رکھیں۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے کیسز کورٹس وغیرہ میں آتے ہیں تو خواتین کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر نے طلاق تو دی تھی لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ طلاق کب ہوئی تھی، اور کیونکہ گواہ اس وقت کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ گائیڈ لائن میں دینا چاہوں گی خاراً اہل سنت کو۔ اب اہل تشیع کی طرف آ جائیں۔ اہل تشیع میں تو ظاہر ہے کہ باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں طلاق ہوتی ہے اور ریٹرن ایک ثبوت بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس نہیں ہوتا، وہ مردوں کے پاس اگر ہے تو خواتین کو بھی ایک ثبوت اپنے پاس رکھنا چاہیے اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کو اہل تشیع کا سناتی ہوں۔ یعنی حیرت اس بات پر ہے کہ اہل تشیع میں اس طرح خفیہ طریقے سے طلاق نہیں ہوتی، باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں ہوتی ہے، مولوی کا فتویٰ بھی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ایک عجیب و غریب سا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ اتفاقاً ایک لڑکی سے میری ملاقات ہوئی، بہت خوبصورت اور جوان وہ لڑکی تھی، ینگ، بالکل چھوٹی عمر کی لڑکی تھی۔ تو اس نے اپنے ساتھ ہونے والا ایک عجیب و غریب سا واقعہ یہ طلاق کے ٹاپک پر اس نے سنایا، اور اس لڑکی نے یہ کہا کہ کیونکہ آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس لیے انہیں بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ اس لڑکی نے یہ واقعہ سنایا کہ اس لڑکی نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ نے بہت ینگ ایج میں، یعنی 17-18 سال کی عمر ہی میں کہیں میرا رشتہ کر کے اور شادی کر دی۔ شادی کے بعد یہ لڑکی جب رخصت ہو کے سسرال پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کا رویہ جو تھا اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اس کی کوئی توجہ ہی نہیں تھی بیوی کی طرف، اور وہ اکثر جو تھا وہ گھر سے غائب ہی رہتا تھا۔ اب یہ لڑکی بہت پریشان ہوئی ذہنی طور پر، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے، اور شادی بھی ماں باپ کس مشکل سے کرتے ہیں، زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے اور کتنی ایفرٹس اور انرجی اور ٹائم اور سب کچھ لگا کے بڑی اچھی امیدوں کے سہارے سے لڑکیوں کے ماں باپ شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب شادی کے بعد لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ غیر متوقع سی سچویشن ہے، ان ایکسپیکٹڈ قسم کی سچویشن سامنے آ رہی ہیں، تو وہ ظاہر ہے بہت ہراساں ہو جاتی ہیں لڑکیاں اس سچویشن میں۔ تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں بھی بہت پریشان تھی، میرے ماں باپ نے بڑی لگن سے اور بڑے اس سے ارمانوں سے میری شادی کی تھی، اب میں بہت پریشان ہوئی۔ پہلے تو میں نے گھر والوں سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب یہ چیز بہت زیادہ میرے لیے پریشان کن ثابت ہوئی پھر بھی میں گزارا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس لڑکی نے یہ کہا کہ اس کے بعد یہ جو تھا میرے شوہر کا گھر سے غائب رہنے کا وقفہ جو تھا وہ مسلسل بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل ہی غائب ہو گئے۔ یعنی یہ کہ پہلے اگر ہفتہ بھر کو غائب ہیں، پھر مہینہ بھر کو غائب ہوئے، اور یہاں تک کہ وہ مستقل طور پہ ہی گھر سے غائب رہنے شروع ہو گئے، اور فون نمبر بھی انہوں نے چینج کر لیا، اور ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، نہ وہ بیوی سے کوئی کانٹیکٹ کرتے تھے۔ یعنی یہ بہت مشکل سے جب پتہ کچھ کروایا گیا اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے شوہر نے یہ کہا کہ میں تو دبئی آ گیا ہوں، میری نوکری یہاں ہو گئی ہے، میں تو پاکستان میں ہوں ہی نہیں، اس لیے میں گھر نہیں آ رہا ہوں۔ اور دبئی جانے کے بعد انہوں نے اپنا نمبر بھی چینج کر لیا، پتہ نہیں وہ دبئی میں تھا وہ یا کہیں اور تھا، پاکستان میں ہی تھا، وہ بیوی سے الگ ہونا چاہ رہا تھا، کیا مسئلہ تھا کہ اس لڑکی نے یہ بتایا کہ بعد میں شادی کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے شوہر جو تھے وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور ان کے ماں باپ نے زبردستی مجھ سے شادی کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ میرے شوہر کی توجہ میری طرف نہیں تھی، اور وہ ظاہر ہے کسی اور عورت میں انوالو تھے یا شادی کی ہوئی تھی یا کیا تھا۔ بہرحال اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں نے گھر بسانے کی انتہائی کوشش کی، لیکن جب میرے شوہر کی توجہ میری طرف نہیں ہوئی، اور وہ جب 1-1.5 سال گزر گیا، میرے شوہر نہ وہ فون پہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے تھے، نہ وہ مجھے گھر کا خرچہ دیتے تھے، اور بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق انہوں نے مجھ سے نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو میرے ماں باپ نے جب میرے ماں باپ کی ساری سچویشنز پتہ لگیں، کہیں گی شروع میں تو میں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن پھر بہرحال جب یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر والوں کو بھی پتہ لگ گیا۔ تو جب اس لڑکی کے ماں باپ نے پھر کسی شریعت کورٹ سے بھی رجوع کیا اور کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ ہماری بیٹی کی شادی کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو ظاہر ہے کہ مولویوں نے یہ کہا کہ جی اس شادی کی ظاہر ہے کہ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ہماری شریعت میں ایک جوان لڑکی کا اس طرح سے اکیلا رہنے کو بھی ظاہر پسند نہیں کیا جاتا۔ کسی اگر لڑکی کا خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، یا اگر طلاق ہو گئی ہو، یا شوہر اگر نہیں ساتھ رہنا چاہ رہا، تو ایک لڑکی بالکل اکیلی بھی زندگی ظاہر ہے کہ گزارنا ہمارے شریعت میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔
تو علماء نے یہ کہا کہ بھئی آپ کس طرح کانٹیکٹ کریں اس کے شوہر سے، اگر کانٹیکٹ میں نہیں آتا تو پھر اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ خلا لے لیں۔ تو اس لڑکی نے یہ بتایا کہ پھر میں نے خلا کے لیے اپلائی کر دیا۔ تو اب شریعت کورٹ کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت خلا کے لیے اپلائی کر رہی ہو تو شریعت کورٹ والے یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ مہینے سے کے فرق سے نوٹس بھیجتے ہیں اس لڑکی کے شوہر کو کہ جی آپ کی بیوی خلا لینا چاہ رہی ہے، تو اگر آپ کو کوئی آبجیکشن ہے تو آپ آئیں اور آپ ڈسکس کریں۔ اگر آپ بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چانس دیا جا رہا ہے، آپ صلح کی کوشش کریں۔ گھر اگر بس جائے تو اچھی بات ہے۔ تو اس طرح سے اس آدمی کو بھی بھیجے گئے نوٹس، ایک ڈیڑھ مہینے کے فرق سے 3 دفعہ نوٹس بھیجا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ایڈریس جہاں بھی تھے، وہ دبئی میں تھے یا وہ پاکستان میں ہی کہیں تھے، کراچی میں ہی کہیں تھے، لیکن ان کا وہ والا ایڈریس تو ظاہر ہے انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ تو ان کے ماں باپ کے گھر پہ جو تھے وہ نوٹس بھیجے گئے، لیکن جب کوئی ریسپانس نہیں ملا تو پھر شریعت کورٹ کے لوگوں نے یہ کیا کہ خلا جاری کر دی، یعنی اور اس لڑکی سے کہا کہ اب آپ چاہیں تو آپ کہیں اور شادی کر سکتی ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد، یعنی 1-1.5 سال کے بعد، میرے ماں باپ نے دوسری جگہ میرا رشتہ طے کر کے اور میری شادی کر دی، اور میرے دوسرے شوہر بہت اچھے تھے اور میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، میں بہت ہیپی میری لائف گزار رہی تھی کہ اچانک میرے پہلے شوہر نمودار ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو خلا کا کوئی نوٹس ہی نہیں ملا، اور میں تو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگر میں طلاق دینا چاہتا تو میں خود ہی طلاق دے دیتا، میں نے تو کوئی طلاق کا کوئی وہ اسٹیپ لیا ہی نہیں تھا، اور میں تو اس کو رکھنا چاہتا تھا اپنے ساتھ، اور مجبوری کی وجہ سے میں چلا گیا تھا دبئی، اور یہ تو طلاق ہوئی نہیں ہے کیونکہ میری مرضی اس میں شامل نہیں تھی۔ اب وہ اس لڑکی نے کہا کہ میرے پاس تو باقاعدہ ریٹن طلاق نامہ موجود، خلا نامہ موجود ہے جو شریعت کورٹ والوں نے دیا، لیکن میرے پہلے شوہر نے اتنا پروپیگنڈا کیا میرے خلاف کہ یہ نکاح پہ نکاح اس نے کیا ہے، اور اس کے دوسرے شوہر کو سنسار کیا جائے، اور یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور کیونکہ طلاق نہیں ہوئی تھی اس لیے دوسرا نکاح بھی نہیں ہوا، اور دوسرا نکاح نہیں ہوا تو اب یہ ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ جائز نہیں ہیں، اور اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا۔ اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے عوام الناس جو ہے پروپیگنڈے کا شکار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، حقیقت کیا ہے یہ انہیں نہیں معلوم ہوتا، کہ حقیقت جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، لیکن پروپیگنڈا اگر کوئی عورت دوسری شادی کر رہی ہے، کیا شوہر کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد، تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ مخالفین پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ عوام الناس جو ہے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کے اس عورت کو ہی غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے یہ بتایا کہ جو ہے وہ اتنا پروپیگنڈا میرے پہلے شوہر نے میرے خلاف کیا کہ میرے دوسرے شوہر جو تھے وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ تم اپنی طلاق کا مسئلہ حل کرو، اور پہلے شوہر کے معاملات تم حل کرو، اس کے بعد جو ہے تم آنا، ورنہ یہ تو میرے لیے بڑی بدنامی کا باعث بن رہی ہے یہ چیز۔ تو اس طرح کے واقعات جب ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد جو ہیں وہ ان کا کیا بیہیویئر ہے، کہ اگر اس مرد نے کہیں دوسری شادی کی ہوئی تھی جو کئی سال تک بیوی سے بالکل بے اعتنائی برتتا رہا، اب دوسری عورت سے اگر ڈز کھائی ہوگی، انہوں نے اس نے آنکھیں دکھائی ہوں گی یا کوئی مس بیہیویئرس کو اختیار کیا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو دوسری بیوی ہے وہ اس وقت تک بہت اچھا بیہیو کرتی ہے، اگر کوئی مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ دوسری بیوی جو ہے اس وقت تک تو بہت اچھا بیہیو کرتی ہے، بہت خوشامد کرتی ہے شوہر کی، جب تک کہ پہلی بیوی سے سیپریشن نہیں ہو جاتی۔ جب وہ پہلی بیوی کو سیپریٹ کرا دیتی ہے تو پھر وہ اصل رنگ جو ہے ان خاتون کا، کہ اگر انہوں نے لالچ میں شادی کی ہے یا کسی بھی وجہ سے کی ہے، تو وہ پھر اصل روپ جو ہے ان کا خاتون کا، وہ دوسری بیوی کا، ان مردوں کی، وہ اس وقت سامنے آتا ہے۔ تو اس آدمی کے ساتھ بھی ظاہر یہی ہوا ہوگا کہ انہوں نے جو چھپ چھپا کے شادی کی ہوئی تھی، جب وہ پہلے تو بہت میٹھی بنی رہی، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کی بیوی طلاق لے کے جا چکی ہے تو انہوں نے پھر اچھی طرح سے اپنے رنگ دکھائے ہوں گے، اور جب یہ دوسری عورت سے بیزار ہوئے تو پھر انہیں پہلی بیوی کا اپنا جو تھا قدر ان کے دل میں پیدا ہوئی، اس کی ویلیو ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ جی پہلی بیوی تو بہت شریف تھی کہ بیچاری نے کئی سال شرافت سے گزارے اور میں ہی بے اعتنائی برتتا رہا۔ تو اب انہیں پہلی بیوی کی قدر ہوئی تو وہ سامنے آئے، انہوں نے اس کے دوسرے نکاح کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تو شہری علاقوں میں اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو گاؤں دیہاتوں میں بھی میں نے سنا ہے کہ اکثر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ اکیلے میں طلاق کا لفظ کہہ دیا، اور جب اس عورت نے کیا ہے وہ عدت میں شادی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، خواتین ہماری بیچاری ایک حادثہ ہونے کے بعد
फ़ौरन शादी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होती, काफ़ी अरसे के बाद भी अगर शादी कर रही हैं तो फिर उसके लिए जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगाना, निकाह पे निकाह का इल्ज़ाम लगाना और संसार होने के फ़तवे लेना, ये एक बड़ी अज़ियतनाक सी सिचुएशन है। तो हमारे उलमा को चाहिए कि इस टॉपिक पर भी जो है थोड़ा डिस्कस करें ताकि हमारे माशरे की ख़वातीन जो हैं उनको एक गाइडलाइन मिल सके। क्योंकि आजकल देखें तलाक़ की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ज़माने में इतनी ज़्यादा नहीं होता था तलाक़ वग़ैरह, लेकिन आजकल ये जो एक मसला है कि लड़कों की अपनी पसंदीदगियाँ हैं और वो अपनी पसंद से शादी करना चाह रहे हैं और पेरेंट्स जो हैं अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो इस तरह की सिचुएशंस सामने आ रही हैं। तो उसमें फिर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या लाहिल अमल इख्तियार करना चाहिए, हमारी ख़वातीन को क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में जो है वो हमारे उलमा को ज़रूर एक गाइडलाइन देनी चाहिए। नेक्स्ट क्लिप तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।